वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरत अन-नहल। ये भी मक्का में नाजिल हुई थी। तो ये सूरत अन-नहल और सूरत बनी इसराइल आपस में जोड़ा सूरतें हैं। ये दोनों सूरतें अपने मज़मून के लिहाज से तवाम यानी जोड़ा हैं। दोनों का बाहमी ताल्लुक़ इजमाल यानी खूबसूरती और तफसील का है। चुनांचा पहली सूरह में जो चीज़ें इशारात की सूरत में आई हैं, यानी पहली सूरत में इशारे दिए गए हैं और दूसरी में उनको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है। यहूद से मुफस्सल खिताब बनी इसराइल में है। इखलाक के फ़ज़ल और रज़ाइल की वजाहत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के लिए तैयारी की हिदायत इसकी नुमाया मिसालें हैं। दोनों सूरतों का मज़मून अंजार और बशारत यानी ख़बरदार करना और मोमिनों को खुशखबरी सुनाना है। और जो पिछली सूरतों से चला आ रहा है, ये दोनों में खिताब असलन कुरैश ही से है। दूसरी सूरह बनी इसराइल में अलबत्ता यहूद से मुफस्सल खिताब किया गया है। इसकी वजह यह है कि कुरैश की हिमायत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के लिए अब वो भी पूरी तरह मैदान में आ चुके थे। यहूदी लोग इनके मज़ामीन से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत यानी जब बिल्कुल दीन वाज़ेह तौर पर खोल के बयान कर दिया जाता है, सवालों के जवाबात दे दिए जाते हैं, तो इत्माम हुज्जत उस वक्त नाजिल हुई हैं। ये दोनों सूरतें जब हिजरत का मरहला करीब आ गया था, उस वक्त अल्लाह के रसूल को यानी तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने वाले थे। उस वक्त ये दोनों सूरतें नाजिल हुईं। अब चलते हैं सूरह की तरफ। सूरत अन-नहल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान जो हद से ज़्यादा रहीम है। आता अमरुल्लाही अल्लाह का हुक्म सादिर हो चुका है, अल्लाह का फ़ैसला आ चुका है। फ़ला तस्ताजिलूहु बस इसके लिए जल्दी ना करो। यानी ये लोग अल्लाह के रसूल से अज़ाब की जल्दी मचा रहे थे, ले आओ हम पर अज़ाब। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म सादिर हो चुका है, पास इन्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए। सुबहानहू वो तो पाक है, व ताला और बहुत बुलंद है, अमा युशरिकुन उस शिर्क से जो ये लोग बयान करते हैं। यानी क्या क्या था, इन्होंने बैतुल्लाह को अल्लाह के घर को जो था बुतों का शिर्क का अड्डा बनाया हुआ था। इनके सारे बुत उस किबले में रखे हुए थे। तो अल्लाह फरमाते हैं पहला सीगा जो है हाजिर का है और दूसरा सुबहानहू से ये गैब का है। यानी अल्लाह ताला ने पहले तो हाजिर की सीगे में खिताब किया है कि अल्लाह का हुक्म सादिर हो चुका है, अल्लाह का फ़ैसला आ चुका है। यानी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करने वाले हैं और ये है कि इसके बाद क्या होगा, तुम लोगों पर अज़ाब आ जाएगा, तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए। यानी जब वक्त का रसूल एक जगह से हिजरत करके चले जाते हैं तो वो इलाका गैर महफूज हो जाता है, तो उस इलाके पर कभी भी अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। तो अल्लाह का अज़ाब मक्के में जल्दी इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ मक्का में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने दिल में ईमान ला चुके थे लेकिन अपने ईमान को ज़ाहिर नहीं कर रहे थे। दूसरा इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे और इस कुरान को, इस इत्माम हुज्जत को, इसका नाम को, इस रोशनी को पूरी दुनिया तक पहुंचना था। इसलिए अल्लाह ताला ने मज़ीद काफिरों को मोहलत दी। अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके गए तो उस वक्त फ़ौरन इन पर अज़ाब नहीं आया। हाँ, अलबत्ता अज़ाब की पहली किस्त जंग बदर थी। इस तरह ये वक्तन फ़वक्तन इनका होता रहा है और उधर से मुसलमानों का ततहीर होती रही है। तो इस तरह ये पूरे टोटल यानी 23 साल के अरसे में ये प्रोसेस रहा है। अल्लाह फरमाते हैं सुबहानहू व ताला यानी जो तुमने बुत परस्ती की हुई है, जो शिर्क के अड्डे खोले हुए हैं, तो अल्लाह क्या है, अल्लाह पाक और बहुत बुलंद है उस शिर्क से जो ये लोग बयान करते हैं कि नौज़ बिल्ला अल्लाह को भी वास्ते वसीलों की ज़रूरत है। यानी अल्लाह की तौहीद में जो खल्ल अंदाज़ियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह इस तमाम शिर्क से तुम्हारी तमाम मुशरिक बातों से बहुत बुलंद है। युनज़्ज़िलुल मलाइकाता अब वो भेजता है अपने फ़रिश्ते बेरूही अपने वही के साथ, मिन अमरिही अपने हुक्म से, अला मन यशाओ जिस पर चाहता है, मिन इबादी अपने बंदों में से। अब इन्हें ये इतराज़ था कि अल्लाह के रसूल के ऊपर ही ये कलाम क्यों नाजिल हुआ है, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही क्यों नबी और रिसालत के लिए चुना है। तो कि इस मक्का और तैफ की किसी बड़े लीडर के ऊपर, सरदार के ऊपर ये कुरान क्यों नहीं नाजिल हुआ। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ही नाजिल करता है, भेजता है फरिश्तों को अपने वही इलाही के साथ अपने हुक्म से जिस पर चाहता है अपने बंदों में से।
وہ کس لیے بھیجتا ہے؟ انذرو کہ یہ ڈرائیں، خبردار کریں، انہ لا الہ الا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی آنا میرے سوا کوئی معبود نہیں، فتقونی پس مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی کیا لے کے آیا؟ یہی توحید لے کے آیا، کلمہ طیبہ ہی لے کے آیا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ ایک گہرے اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر گہری گئی ہوئی ہوں اور جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں، یہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ اتنا پاکیزہ اور پائیدار ہے کہ جو بھی اس کو تھام لے گا، یعنی جو بھی اللہ کی توحید پہ آ جائے گا تو اس نے اپنے آپ کو مضبوط کڑے سے تھام لیا، لانفصام والا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہ خبردار کرو، بے شک یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحق حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو ایسے خواہ خواہ باطل بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ آسمان اور زمین جو بنائے گئے ہیں تو ضروری ہے کہ یہ کائنات بامعنی انجام کو پہنچے اور اس میں جو کچھ ہوا ہے خدا کی عدالت انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ سنا دے۔ یہ کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ لوگ اس میں جو چاہے کرتے پھریں اور ان سے کوئی باز پرس بھی نہ ہو، یعنی یہ ایک انجام کو پہنچے گا اور اس کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تعالی اور اللہ بہت بلند ہے، اما یشرکون اس شرک سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ واسطے وسیلوں کی اللہ کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ ڈائریکٹ ہمارے کام نہیں کر سکتا، اللہ ڈائریکٹ ہماری پکار نہیں سن سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو شرک تم بیان کرتے ہو اللہ اس شرک سے بہت بلند ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ اس نے پیدا کیا انسان کو ایک بوند سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ اور یہ انسان کھلم کھلا جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مکہ کے کافرو، ایک تم اپنی پیدائش کو تو دیکھو، کس سے پیدا ہوئے ہو؟ ایک قطرے سے، ایک بوند سے، اور اس بوند کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا ہے پیچھے کہ کھنکھناتے گارے اور بجھتی ہوئی مٹی سے تمہاری پیدائش کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو یہ انسان ہے کہ اب اللہ کے آگے کھلم کھلا جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، یعنی کہ کہتا ہے کہ مجھے کون پیدا کرے گا واہ یا رمیم جب میری ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی پیدا کرے گا۔ والانعام خلقہا اور اس نے، یعنی یہ ساری نعمتیں اللہ کی دیکھو، اس نے مویشی بنائے، چوپائے بنائے، خالق تمہارے لیے پیدا کیے، لکم تمہارے لیے فیہا دفء اس میں تمہارے لیے جاڑے یعنی سردی کا سامان ہے، ومنافع اور اس میں نفع ہیں، منہا اس میں وتأکلون اور تم اس سے کھاتے ہو، یعنی کہ جانور دیکھو چوپائے، یعنی یہ تمہارے لیے پیدا کیے ہیں جس میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے، یعنی سردی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو ان سے اپنے لباس بنا کر، اور اس میں نفع ہیں اور وہ جو اس کا گوشت اور دودھ دہی وغیرہ سب کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ تمہارے لیے فیہا اس میں جمال خوبصورتی ہے، ہینا تُریحون جس وقت تم انہیں چڑھا کر واپس لاتے ہو، وہینا تَصْحَرُون اور جس وقت انہیں چرنے کے لیے چھوڑ آتے ہو، یعنی جب جانور بالکل پیٹ بھر کر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نعمت یاد کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے اسباب پیدا کیے ہیں، تم تو جا کے خالی پیٹ انہیں چھوڑ آتے ہو۔ پیٹ بھر کر کون یعنی تکبر کے ساتھ اس وقت تم اپنے جانوروں کو لے کے آتے ہو جب وہ اللہ کی زمین سے چار چوک کے پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ تو اب اللہ کی یہ نعمتیں بھی دیکھو، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور اس نعمت کو بھی دیکھو، وہ اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ اس شہر اس ملک تک جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے تھے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ہاں اپنی جانوں پر مشقت جھیل کر ہی تم وہاں تک پہنچ سکتے تھے، یعنی اللہ کی یہ نعمتیں دیکھو، ایسے تم اگر جانا چاہتے تو کسی جگہ نہیں جا سکتے تھے، ہاں اپنی جانوں پر بہت زیادہ مشقت جھیل کر ہی جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سواری کا انتظام کر دیا۔ ان ربکم لرؤوف رحیم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربکم بے شک تمہارا رب لوگو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی شفقت فرمانے والا ہے، ان تمام تمہاری نافرمانیوں کے باوجود، ان تمام شرک کرنے کے باوجود بھی اللہ تم پر رحم کیے ہوئے ہے۔ والخیلا اور گھوڑے، والبغارا اور خچر، والحمیرا اور گدھے، لترکبوہا انہیں کیوں بنایا؟ تاکہ تم سواری کرو، لی تاکہ ترکبوہا تم سوار ہو ان پر، وزینت اور یہ تمہاری آرائش نمائش اور بناؤ سنگار ہیں، یعنی اس میں تمہاری عزت ہے۔
و یخلق ما لا تعلمون، اور وہ بھی پیدا کیا، سواری کا انتظام کیا جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی اس وقت یہ اسی چیز سے واقف تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کر رکھے تھے، یہ ہوائی جہاز وغیرہ، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے پیدا کی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ اس وقت آیات متشابہہ تھی، یعنی ان کے لیے انہیں کیا پتہ یہ کیا ہے، یہ ریل گاڑی اور یہ ہوائی جہاز اور اس طرح کی چیزیں، یہ اب ہمارے لیے یعنی یہ کھل گئی ہے۔ تو آگے آنے والے دور کے لیے جو ابھی چیزیں آنی ہیں وہ ہمارے لیے آیات متشابہ ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ جو جاتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں بہت سارے ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سیدھے راستے پر چل پڑو گے، اللہ کی توحید پر چل پڑو گے، تو اللہ کی توحید تمہیں کہاں تک پہنچائے گی؟ اللہ تک پہنچائے گی، کیونکہ اللہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور بہت سارے ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن ایسے امتحان کا کیا فائدہ؟ یہ ہمارا کمرہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا سلیبس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، استاد اور زندگی کی لمٹ 3 گھنٹے جو ہیں وہ دے دیے ہیں۔ اب ہم کمرہ امتحان میں ہیں، ہماری مرضی ہے، چاہے تو ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں، چاہے تو اسے مفید بنائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دل و دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور رسول اور کتابیں دے کے میں نے تمہیں 2 راستے دکھا کے آزاد چھوڑ دیا، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب انسان کی مرضی ہے، چاہے تو اسلام پر چلے، چاہے تو کفر پر چلے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی بات تھی، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہی ہدایت پر جمع کر دیتا۔ ہو الذی، وہ تو وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے برسایا تمہارے لیے آسمان سے بارش یعنی پانی برسایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس نعمت کو بھی یاد کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے تمہارے لیے آسمان سے، اسی طرح وہی بھی آسمان سے آتی ہے، اور یہ بارش اور پانی یہ بھی باعث رحمت ہے، یہ بھی آسمان سے آتی ہے۔ ما اللہ کو منہ شراب، اسے تم پیتے ہو، ومنہ شجر، اور اسی سے تم اپنی فصلیں اور درختوں کو پلاتے ہو، فی، اس سے تسیمون، اور تم اپنے جانوروں کو بھی چراتے ہو، یعنی اتنی بڑی نعمت ہے، اسے تم سب مستفید ہوتے ہو۔ پانی سے انسان کو زندگی ملتی ہے، تو اس بڑی نعمت کو دیکھو، یہ کون بھیج رہا ہے تمہاری طرف؟ یمبتو، وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، بے ہی اس بارش سے، ہی ذرہ کھیتیاں، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والعناب اور انگور، ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل اس پانی سے ہی اگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے، جو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اس میں دیکھو، یہ اتنی بڑی نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں، اس میں غور و فکر کرو، یعنی انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے ایسے بے مقصد خام خواہ نہیں بنائی، یہ تمہارے غور و فکر کرنے سے ہی تم اس کی اندر پہنچ سکتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے مادی زندہ رہنے کے لیے انتظامات کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ روحانی انتظامات کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح کو زندہ کرنے کے لیے تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول بھیجے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ اتنی بہترین کتاب قرآن کی صورت میں روشنی بھیجی ہے۔ اس میں یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا بیرونی انتظام کر دیا ہے تو روح کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تم اس میں غور و فکر کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مقصد نہیں اٹھایا، مبعوث فرمایا۔ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، یعنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں رات اور دن۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند، وَالنُّجُومُ اور ستارے، مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، یہ سب مسخر ہیں اس کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل یعنی سمجھ رکھتی ہو۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں مختلفاً الوانہ، مختلف رنگ برنگی نباتات۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑے۔ یعنی یہ کیا ہیں؟ انسان کی صلاحیتیں ہیں جو انسان کی صحیح رہنمائی کرتی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ انہیں بالترتیب یہاں یتفکرون، یعقلون اور یذکرون سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یعنی انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے سمجھ آتی ہے، وہ عقل میں اس کی بات آ جاتی ہے۔ تو جب عقل میں آ جاتی ہے تو وہ اس سے کیا کرتا ہے؟ نصیحت پکڑتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اس میں غور و فکر کرو، پھر اس سے عقل پکڑو، پھر تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور عمل کرو اس پر۔
وہو الذی وہ تو وہ ذات ہے سخر البحر جس نے مسخر کر دیا دریا یا سمندروں کو، کس لیے لتاکلوا منہ لحما طریا تاکہ تم کھو اس کا تر و تازہ گوشت یعنی مچھلیاں، وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا اور تم اسی سے نکالتے ہو اپنے زیورات جسے تم پہنتے ہو، یعنی ہیرے جواہرات بھی انہی میں سے ہی نکلتے ہیں، وتار الفلک اور تم دیکھتے ہو کشتی کو مواخر فیہ کہ یہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی جاتی ہے، کس لیے ولتبتغوا من فضلی تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا دیا ہوا یعنی فضل روزی روٹی مچھلیاں اور اس کی زیورات کی مد میں، ولا اللکم تشکرون شاید کہ تم شکر ادا کرو، یعنی اس پر سوار ہو کر ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جاتے ہو، اس سے تم اپنے فضل روزی روٹی بھی کماتے ہو اور اس سے تم تر و تازہ گوشت بھی کماتے ہو نکالتے ہو اور کھاتے ہو۔ یہ انتظامات کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں۔ ان کو مانتے ہو تو اللہ کی وحی اور اللہ کے رسول کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ کیوں شرک کر رہے ہو؟ اللہ کی خالص توحید پر آ جاؤ، اللہ کو تھام لو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور اس نے گاڑ دیا زمین میں پہاڑ، کس لیے؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ کہ یہ ہل نہ جائیں، تمہیں لے کر ڈاواں ڈول نہ ہو جائیں، وَأَنْهَارٌ اور اس نے اس میں دریا اور وَسُبُلًا اور دریا اور راستے بنا دیے، کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ان سے رہنمائی پاؤ، تاکہ تم ان سے راستہ معلوم کرو۔ افمن یخلق کیا وہ ذات جو پیدا کر سکتی ہے، کام اللہ کیا وہ ویسی ہو سکتی ہے، لا یخلق جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے تم ان کو اللہ کے مد مقابل ٹھہراتے ہو۔ افلا تذکرون پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ ذات جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، ان سے پوچھا جائے تو کس نے یہ چیز پیدا کی، کہتے ہیں اللہ۔ جب تمہیں پتہ ہے یہ چیز اللہ پیدا کرنے والا ہے، پھر کیوں تم ان کی بندگی پہ لگے ہوئے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ اگر عقل ہے تو اسے عقل استعمال کرو، نصیحت پکڑو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو لوگو تو تم شمار ہی نہیں کر سکو گے، اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکو گے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی 99 نعمتیں ہیں، انسان کے پاس ایک نعمت کی کمی ہے، وہ ایک نعمت کو پکڑ لے گا، اس 99 کو چھوڑ دے گا۔ انسان کیا ہے؟ بڑا ہی ناشکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لکفور مبین بے شک انسان کھلم کھلا ناشکرہ ہے، اللہ کا کھلم کھلا انکار کرنے والا ہے، اس کی نعمتوں کو رد کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ والذین یدعون وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، لا تحصوها بے شک تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکو گے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی ان باتوں کے باوجود بھی اللہ بخش دیتا ہے اور اللہ شفقت کیے ہوئے ہے، رحم کیے ہوئے ہے انسان کے اوپر، اللہ پکڑ نہیں لیتا اسے، اس کی سزا نہیں دے دیتا، اتنی نعمتوں کو انسان وہ کیا رہا ہے اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے، بلکہ اللہ جانتا ہے وہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی اللہ تمہاری تمام حرکات سے واقف ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، ہمیں اللہ پکڑ کیوں نہیں رہا۔ والذین یدعون وہ جن کو یہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون وہ خود بھی پیدا کیے گئے ہیں، امواتن وہ مردہ ہیں، غیر احیاء وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون انہیں تو یہ شعور تک نہیں ہے، ایان یبعثون کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔